अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? और उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। तो दोस्तों, हमारा जो सिलसिला चल रहा है ना पेडागोजी का, उसमें हमने शुरू किया था टीचिंग स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स और स्किल्स का टॉपिक, और उसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं। बहुत सारे, तकरीबन मेरे ख्याल से 25 के करीब लेक्चर्स हो चुके हैं उस टॉपिक के तहत, और बहुत सारा कुछ हमने कवर किया है। बहुत सारे हमने टीचिंग मेथड्स भी उसमें कवर किए हैं। जो अमूमी, जो जनरल टीचिंग मेथड्स हैं वो हमने उसमें कवर किए हैं। अभी उसमें कुछ चीज़ें रहती हैं जो हम बाद में इंशाल्लाह एंड पे उसको उन उन चीज़ों को कवर करेंगे। अभी हम पढ़े थे डिफरेंट किस्म के टीचिंग मेथड्स। तो उसी से ये जो टीचिंग मेथड्स हैं, इन्हीं से मिलता जुलता एक और टॉपिक एनटीएस में, एनटीएस जनरल लाइन के सिलेबस में मेंशन्ड है, और वो है लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स या लैंग्वेज इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, या उर्दू और अंग्रेजी को पढ़ाने के तरीकाए कार। ये एक टॉपिक। तो ये चूंकि टीचिंग मेथड्स से रेलिवेंट है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को शुरू कर दिया है। और सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के तरीके समझेंगे और जानेंगे। इंग्लिश और उर्दू को पढ़ाने के तरीके ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन इंग्लिश चूंकि एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने के कुछ स्पेसिफिक तरीके होते हैं। तो हम सबसे पहला तरीका जो पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने का तरीकाकार है, और ये है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या जीटीएम, शॉर्ट फॉर्म इसकी है जीटीएम, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब इसमें दो नाम बड़े अहम हैं, नाम में ही सारी बात छुपी हुई है। एक लफ्ज है ग्रामर, जी हाँ ग्रामर। तो इस तरीकाकार में ग्रामर की बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत। यानी किसी इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल होती है इस तरीकाकार में, पढ़ाने के इस तरीके में। और दूसरी चीज, पहली चीज तो हो गई ग्रामर, दूसरी चीज है ट्रांसलेशन। इस तरीकाकार में तर्जुमा करने की, ट्रांसलेट करने की, अंग्रेजी इबारत को उर्दू इबारत में तब्दील करने की, या उर्दू इबारत को अंग्रेजी इबारत में तब्दील करने की, तर्जुमा करने की बहुत ज्यादा अहमियत है। अब अगर आप इन दो बातों पे गौर कर रहे हैं, एक ग्रामर पे और दूसरा ट्रांसलेशन पे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये तरीकाकार हमारे स्कूलों में राइज है। जी हाँ, आप देखें कि हमारे स्कूलों में इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने का जो शुरू से तरीकाकार चला आ रहा है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जी हाँ, ग्रामर की अहमियत है हमारे स्कूलों में, और ट्रांसलेशन की बहुत अहमियत है। आपको इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है? आपको सबक ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। जी हाँ, सबक ट्रांसलेट करके टीचर अंग्रेजी का सबक, अंग्रेजी की इबारत उर्दू में उसका तर्जुमा करता है और आपको पढ़ाता है। यूं आप उस इबारत को समझ पाते हैं, और जब वो आप सबक पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन कर चुके हैं, तो टीचर आपको वोकैबुलरी सिखाता है, ज़ख़ीरा अल्फाज सिखाता है, आपको मुश्किल अल्फाज के मानी बताता है, और साथ ही साथ ग्रामर के उसूल व कवायद, ग्रामर के कवानीन भी आपको सिखाता है। जी हाँ, ये वो तरीकाकार है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बहुत ही अनोखी चीज़ है, कोई अनोखी चीज़ नहीं है, एक बहुत ही आसान चीज़ है ग्रामर ट्रांसलेशनल मेथड। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इसका तजुर्बा करते आ रहे हैं। फर्क क्या है? हो सकता है हमें इसका नाम पहले से पता ना हो, लेकिन हम देखते आ रहे हैं। तो ये जो मेथड है ये क्लासिकल मेथड है भाई। ये जो पढ़ाने के पुराने तरीकाकार है ना, पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, ये उन तरीकाकार में से एक तरीका है। और ये तरीका कब इस्तेमाल किया जाता है? जब कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ानी हो, फॉरेन लैंग्वेज आपने पढ़ानी हो, जब कोई
بیرونی زبان، ٹھیک ہے، کسی باہر کی قوم کی زبان جب آپ نے پڑھانی ہو تو آپ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ یوز کرتے ہیں. جی ہاں، جیسے انگلش ایک بیرونی ملک کی زبان ہے، تو اس کو پڑھانے کے لیے ہمارے ملک میں یہی طریقہ رائج ہے، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ یا رائج ہے. اور عربی بھی چونکہ ہماری اپنی مادری زبان نہیں ہے، تو اس کو پڑھانے کا بھی یہی طریقہ جو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہے، یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ کامنلی یوزڈ طریقہ کار ہے اور بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ کار ہے، اور خاص طور پر انگلش لینگویج کو پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے یہ طریقہ کار صدیوں سے چلا آ رہا ہے. خاص طور پر 19ویں صدی کے بعد یہ طریقہ کار گورو نے لاگو کیا تاکہ انگلش زبان کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا جائے. جی ہاں، تو اس طریقے میں ٹیچنگ آف گرامر رولز، دو چیزوں کی اہمیت ہے جیسے میں نے بتایا، گرامر کی اور ٹرانسلیشن کی. جی ہاں، دو لفظ یہاں یوز ہوئے. ٹارگٹ لینگویج وہ ہے جو آپ سکھانا چاہتے ہیں، جیسے کہ انگلش بچوں کو آپ سکھانا چاہتے ہیں، انگلش کو ہم کہیں گے ٹارگٹ لینگویج، ٹی ایل شارٹ فارم اس کی ہوتی ہے، ٹی ایل. اور دوسرا ہے نیٹو لینگویج آپ کی اپنی ملکی مادری زبان، جیسے آپ کی اپنی زبان اردو ہے یا پہاڑی ہے، جو بھی. تو یہ جو طریقہ کار ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے، جو ٹارگٹ لینگویج ہے اس ٹارگٹ لینگویج کی گرامر پڑھائی جاتی ہے، گرامر کے رولز پڑھائے جاتے ہیں، گرامر کے رولز سکھائے جاتے ہیں. اور دوسرا کام کیا کیا جاتا ہے، یہ جو ٹارگٹ لینگویج ہے، ٹارگٹ لینگویج کی ٹیکسٹ کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. ٹارگٹ لینگویج میں سے کوئی عبارت لے کے، کوئی سبق لے کے، کوئی ادب لے کے اسے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے اسکولوں میں انگریزی کی کتاب میں سبق ہوتے ہیں، انگریزی کے سبق ہوتے ہیں، انگریزی کی عبارات ہوتی ہیں، تو ایک ٹیچر کیا کرتا ہے، ٹیچر کھڑا ہوتا ہے، وہ انگریزی کا سبق کھولتا ہے، پہلے ایک لائن پڑھتا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہے، پھر دوسری لائن پڑھتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ریڈنگ، ساتھ ساتھ آپ نے دیکھتے جانا ہے. تو دو چیزوں کی گرامر سکھائی جاتی ہے، گرامر کے رول سکھائے جاتے ہیں، اور ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. یہ دو بیسک ٹیکنیکس ہیں اس طریقہ کار کی. تو یہ سب سے پرانا طریقہ کار ہے. چلے جی، اب ہم چلتے ہیں آگے. پروسیس آف گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ. بھائی اس میں طریقہ کار کیا ہے، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں کیا طریقہ کار استعمال ہوتا ہے، وہ سٹیپس ہم دیکھیں گے. ریڈنگ آف موسٹلی لٹریری ٹیکسٹ فرام دا ٹارگٹ لینگویج. انگلش ہماری ٹارگٹ لینگویج ہے، تو انگلش لینگویج کے ادبی افسانے، ناول، کہانیاں، ان میں سے کوئی عبارت لی جائے گی اور اس کی ریڈنگ کی جائے گی. سب سے پہلے کیا کی جائے گی، ریڈنگ. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ہمارے اسکولوں میں بھی سب سے پہلے ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، سب سے پہلے ریڈنگ ہوتی ہے. آپ خود بھی ریڈنگ کرتے ہیں ایز اے ٹیچر، اور بچوں سے بھی ریڈنگ کرواتے ہیں. ہاں جی، بچپن سے آپ کرتے آ رہے ہیں یا نہیں کرتے آ رہے. یعنی ٹیچر آتا ہے، وہ کہتا ہے آج ہم نیا سبق پڑھیں گے، آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، دیکھتے ہیں کس کس کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا. سب سے پہلے دن کیا ہوتی ہے، ریڈنگ. تو ایک ٹیچر خود پہلے ریڈ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بچوں کو باری باری کھڑا کر کے ان سے ریڈ کروایا جاتا ہے. تو ریڈنگ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ٹیچر ٹرانسلیٹس دا ٹیکسٹ ان مدر لینگویج. تو ٹیچر کیا کرتا ہے، اپنی مادری زبان میں اس عبارت کا ترجمہ کر کے بچوں کو بتاتا ہے.
اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مثلاً ایک لفظ سڈنلی، سڈنلی کا اردو میں آپ ترجمہ کر کے بتاتے ہیں اچانک. تو اب یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے ریلیٹ کر گئے. سڈنلی اچانک سے تعلق بنا گیا، اور اچانک سڈنلی سے تعلق بنا گیا. اس طرح آپ کو یہ یاد ہو گیا کہ اردو میں سڈنلی کو اچانک کہتے ہیں اور انگریزی میں اچانک کو سڈنلی کہتے ہیں. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ ٹرانسلیٹ کر کے بتانا. ٹارگٹ لینگویج، انگریزی لینگویج کی عبارت کو اپنی مادری زبان میں، اردو زبان میں اس کا ترجمہ کر کے بتانا، اور ایک ایک لفظ کا تو میننگ بتانا، اور ووکابلری، بچوں کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتانا، ذخیرہ الفاظ بنانا، زیادہ سے زیادہ الفاظ ٹارگٹ لینگویج کے یاد ہو سکیں، اور ان الفاظ کے مادری زبان میں معنی بھی بتانا. دوسرا کام کیا ہو گیا؟ ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ٹیچر ٹارگٹ لینگویج، انگلش لینگویج کی عبارت کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے، ساتھ ساتھ ہر لفظ کا معنی بتاتا ہے، اردو میں معنی بتاتا ہے، اور اس طرح ووکابلری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر جب یہ سبق کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایکسرسائز پڑھاتے ہوئے گرامیٹیکل رول سکھائے جاتے ہیں. یا پھر یہ صحیح طریقہ ہے کہ جس عبارت کو آپ نے ابھی ٹرانسلیٹ کیا ہے اس عبارت کو استعمال کرتے ہوئے آپ بچوں کو گرامر کے رولز سکھائیں. ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ آپ انہیں گرامر کے رولز بھی سکھاتے جائیں. جیسے آپ عبارت کا ترجمہ کر رہے ہیں اور کہیں پہ آ گیا از، کہیں پہ آ گیا آر، کہیں پہ آ گیا ایم، تو آپ بتائیں کہ دیکھیں از، ایم اور آر جو ہیں وہ کیسے تبدیل ہوتے ہیں. یا ورب کے ساتھ ایس کب آتا ہے، ای ایس کب آتا ہے. ہی، شی، اٹ اور نیم، آپ بتائیں گے کہ ہی، شی، اٹ اور نیم اگر آ جائے تو ورب کے ساتھ ایس اور ای ایس آ جائے گا، اور اگر ہی، شی، اٹ اور نیم نہ ہوں تو پھر ورب کے ساتھ ایس اور ای ایس. تو اس طرح ٹیکسٹ پڑھاتے ہوئے، عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے، عبارت کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آپ انہیں گرامر کے رولز بھی سمجھاتے چلے جاتے ہیں. یا پھر ایکسرسائز، سبق کی مشق پڑھاتے ہوئے مشق میں ایسے سوالات ہوتے ہیں جن میں گرامر کے رولز کی وضاحت ہو جاتی ہے. وہ سوالات پڑھاتے ہوئے آپ بچوں کو گرامر کے رولز سکھا سکتے ہیں. تو دیکھا آپ نے ٹرانسلیشن، ریڈنگ، سب سے پہلے ریڈنگ، دوسرا سٹیپ کیا ہے ٹرانسلیشن، اور تیسرا کیا ہے گرامر رولز، اور پھر آخر پہ پریکٹس یا ڈرل ہوتی ہے. گرامر کے جو رولز ہیں ان کی انہوں نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. مثلا الفاظ جو ہیں ان سے جملے بنانے ہوتے ہیں، پریزنٹ انڈیفینائٹ میں، پاسٹ میں، فیوچر میں، مختلف ٹینسز میں انہیں جملے بنانے ہوتے ہیں. اس طرح کی مشقیں آپ دے سکتے ہیں انہیں. پھر تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو پروسیجر ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. ہمارے ہاں یہی رائج ہے. کی کریکٹرسٹکس آف گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ. گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کی خاص باتیں، خصوصیات. ایمفیسس اور گرامر رولز. وہی بات، سب سے پہلے گرامر کے جو رولز ہیں، گرامر کے جو قوانین ہیں، قواعد ہیں، اصول ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. گرامر کے رولز کو پڑھایا جاتا ہے، گرامر کے رولز کو سکھایا جاتا ہے، ان کی وضاحت کی جاتی ہے، ان رولز کو یاد کروایا جاتا ہے، ان رولز کا استعمال بتایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں گرامر کی بہت اہمیت ہے. ذرا سی آپ نے غلط انگریزی بولی، غلط گرامر استعمال کی، بس آپ گئے.
اب آپ کی بے عزتی ہماری بھی ہو سکتی ہے، اچھے خاصے لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ تو گرامر کی اہمیت ہے اس میں۔ دوسرا، ٹرانسلیشن ایز اے سینٹرل ایکٹیویٹی۔ اب گرامر کے رول سکھانے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ ٹرانسلیشن کا ہے، کہ اس میں مختلف ٹیکسٹ، مختلف عبارتیں، مختلف جملے، ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے اردو زبان میں، مادری زبان میں ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ترجمہ کرتے ہوئے ووکابلری سکھائی جاتی ہے، عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے مشکل الفاظ کے معنی بتائے جاتے ہیں، گرامر سکھائی جاتی ہے، اور کمپریہنشن کے سکل سکھائے جاتے ہیں کہ عبارت کو کیسے سمجھنا ہے۔ تو ٹرانسلیشن اس میں مرکزی سرگرمی ہوتی ہے۔ مین ایکٹیویٹی کیا ہے؟ پڑھاتے وقت کون سی ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہیں؟ ٹرانسلیشن، اور ٹرانسلیشن کے ذریعے ہی آپ گرامر کے رولز بھی سکھا رہے ہیں۔ اس طریقہ کار میں زیادہ فوکس ہے ریڈنگ پہ اور رائٹنگ پہ۔ ہاں، یہ جو طریقہ کار ہے وہ ریڈنگ سکل پہ اور رائٹنگ سکل پہ زیادہ زور دیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں دیکھیں تو انگریزی ہمیں بولنا کبھی نہیں آتی، بچپن سے ہم پڑھتے ہیں انگریزی، اور گریجویشن تک، ماسٹرز تک آپ انگریزی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی انگریزی آپ بولتے نہیں ہیں۔ پورے ایجوکیشن سسٹم میں پوری جو سے لائف کہتے ہیں نا آپ نے گزاری ہوتی ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، آپ کو کبھی موقع ہی نہیں ملتا کہ آپ انگریزی زبان بول سکیں۔ لکھ آپ سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن بول نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ صرف اور صرف ریڈنگ پہ اور رائٹنگ پہ زور دیتا ہے، ایسے رائٹنگ، لیٹر رائٹنگ، یا ریڈ کرنا، ٹرانسلیٹ کرنا۔ یہ جو طریقہ کار ہمارے یہاں رائج ہے، یہ اسپیکنگ پہ فوکس نہیں کرتا، تو یہ اس کا ڈرا بیک بھی ہے۔ دیکھیں، لٹل ایمفسس آن اسپیکنگ اینڈ لسننگ۔ لسننگ، سن کے کسی بات کو سمجھنا۔ اب ہمارے سامنے کوئی فلم میں، کسی مووی میں کوئی گورا بول رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی سننے پر، سن کر سمجھنے پر غور نہیں کیا، ہم نے پڑھ کر سمجھنے پر غور کیا ہے۔ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں کسی عبارت کو پڑھ کر سمجھا جاتا ہے، جبکہ اصلی لائف میں ایسا نہیں ہوتا۔ اصلی لائف میں آپ کو پہلے سننا ہوتا ہے، اگلے بندے کی بات کو سن کر سمجھنا ہوتا ہے، اور پھر آگے آپ نے لکھ کے تو نہیں جواب دینا ہوتا، اصلی زندگی میں آپ نے بول کر جواب دینا ہوتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، اس میں اسپیکنگ پہ کوئی زور نہیں دیا جاتا، لسننگ پہ کوئی زور نہیں دیا جاتا۔ اس لیے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ جب یوز ہوتا ہے نا، تو بچوں کے جو اسپیکنگ سکلز ہیں اور سن کر سمجھنے کے سکلز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جیسے ہم پاکستانیوں کے ہیں۔ اور اس میں پھر آخری بات اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں لٹریری اور کلاسیکل ٹیکسٹ یوز ہوتے ہیں، یعنی ٹرانسلیشن کے لیے، بچوں کو انگریزی سکھانے کے لیے، بچوں کو انگریزی پڑھانے کے لیے، ووکابلری سکھانے کے لیے، انگریزی سمجھانے کے لیے جو ٹیکسٹ ہے، جو عبارتیں ہیں، وہ کلاسیکل عبارتیں استعمال پرانے زمانے کی کتابوں سے، پرانے زمانے کے ناول سے، پرانے زمانے کی کہانیاں لی جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے میں وہ گلیور ٹریولز میں سے ایک کہانی نکالی ہوتی تھی، آکسفورڈ کی کتاب ہوتی تھی گلیور ٹریولز۔ وہ ایک بڑا سا آدمی ہوتا ہے جو بونوں کی بستی میں چلا جاتا ہے، اس پہ مووی بھی بنی ہے گلیور ٹریولز۔ تو جیسے اب بی ایس سی میں دیکھیں یا بی اے میں دیکھیں، بڑے بڑے کلاسک آتھر، شیکسپیئر اور ولیم ورڈز ورتھ، ایف ایس سی میں جا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے پرانے قسم کے جو آتھرز گزرے ہیں، مصنفین گزرے ہیں، ان کے ٹیکسٹ، ان کی عبارتیں، ان کی ناول، ان کی کہانیوں میں سے آپ کو ٹیکسٹ لے کر پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس میں فوکس کلاسیکل اور ادبی ٹیکسٹ پہ ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ یہ طریقہ آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے آئے ہیں۔ ایڈوانٹیجز، اب دیکھیں ان پاکستانی سچویشن، ہمارے ہاں یہ طریقہ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اصل میں ہمارے یہاں کلاس روم میں بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں،
تو بہت زیادہ بچے ہوں تو پھر دوسرے جو طریقے ہیں نا وہ استعمال نہیں ہو سکتے. تو اس لیے پاکستان میں ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا جاتا ہے، ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک کر ایک ہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ کلاس روم میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ طریقہ ایک ایسا ہے، یہ ٹیچر سینٹرڈ طریقہ ہے. جی ہاں، یہ ٹیچر سینٹرڈ طریقہ ہے اور اس میں ٹیچر کو زیادہ کنٹرول ہوتا ہے، اس لیے ٹیچر یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں. تو ورڈ میننگ انہیں بچوں کو تیار کرنے ہوتے ہیں، گرامیٹیکل رولز تیار کرنے ہوتے ہیں، کوئی ٹارگٹ لینگویج کی بڑی بڑی چیزیں انہیں یاد نہیں کرنی ہوتی. ٹھیک ہے، عبارتیں نہیں تیار کرنی، یعنی سبق کی عبارتیں نہیں تیار کرنی، ورڈ میننگ اور گرامر کے اسٹرکچرز اور گرامر کے رولز، یہ دو چیزیں جن پہ فوکس ہوتا ہے. ووکیبلری بنانا اور گرامر کے رولز سکھانا. ویسے اگر دیکھا جائے کہ ووکیبلری اگر آپ کی بن گئی تو آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو گرامر کے رولز آ گئے، آپ کے پاس انگریزی زبان کے ذخیرہ الفاظ بھی آ گئے اور گرامر کے رولز بھی آ گئے، تو آپ مشکل سے مشکل انگریزی بھی لکھ سکیں گے، گرامیٹیکلی کریکٹ ہوگی اور مشکل سے مشکل عبارت کو پڑھ کر سمجھ بھی سکیں گے. تو ووکیبلری جو ہے اس میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ٹیچر سینٹرڈ طریقہ ہے، اس میں ٹیچر کو زیادہ کنٹرول ہوتا ہے. بڑی بڑی کلاسز میں یہ طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے، بچوں کی تعداد زیادہ ہو تو یہ طریقہ بہت آسانی سے یوز کیا جا سکتا ہے. یہ فائدے ہیں اس کے. جی ہاں. تو ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں بھائی؟ کوئی بات، لسننگ پہ کوئی زور نہیں ہے، اسپیکنگ پہ، سن کر بات سمجھنے پہ کوئی زور نہیں ہے. گورا بول رہا ہو اپنی زبان میں تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی وہ کیا بول رہا ہے. اور اسپیکنگ تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسپیکنگ سکلز نہیں پیدا ہوتے، لسننگ سکلز پیدا نہیں کرتا یہ طریقہ کار. اور اسٹوڈینٹس ڈو ناٹ گیٹ دی اپرچونٹی ٹو ڈسکس اے یونٹ. اس میں کیا ہے، اسٹوڈنٹ کو موقع ہی نہیں ملتا آپس میں کوئی بات چیت کرنے کا، کہانی کے بارے میں، ٹرانسلیشن کے بارے میں، سبق کے بارے میں. انگریزی میں وہ آپس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی بچوں کی. بچے ڈسکس نہیں کرتے، انگریزی زبان کو استعمال کر کے نہیں سیکھتے، بول کر نہیں سیکھتے، ڈسکس کر کے نہیں سیکھتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے. پھر جب آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی ورڈ کو، انگریزی کے لفظ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کسی حد تک آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جو ورڈ کی اوریجنیلٹی ہے، جو ورڈ کا اصلی مفہوم ہے، انگریزی میں جو اس کا مفہوم تھا وہ 100% اردو میں نہیں آ سکتا. اسی طرح اردو کا اگر کوئی لفظ ہے تو آپ اسے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں، 100% وہی معنی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. تو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی لفظ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو قریب ترین آپ چلے جائیں گے، لیکن 100% ٹرانسلیشن ایکوریٹ نہیں ہوگی، یا اصلی معنی 100% اردو میں ٹرانسمٹ نہیں ہو پائے گا. یہ چیز ہے. تو پھر اسی طرح یہ طریقہ کار بچوں کو انگلش میں سوچنا نہیں سکھاتا، انگلش میں سوچنا نہیں سکھاتا. دیکھا آپ نے؟ یعنی جب آپ دیکھیں نا، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ابھی میں بات کر رہا ہوں تو میں بات بھی اردو میں کر رہا ہوں اور سوچ بھی اردو میں رہا ہوں. لیکن اگر ہمیں کہا جائے بات انگریزی میں کرو تو ہم سوچ رہے ہوں گے اردو میں اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے پہلے اور پھر اس کو بولیں گے. دیکھا آپ نے؟ یہ بڑا ڈرا بیک ہے اس طریقہ کار کا. مثلا یہ ایک لمبا درخت ہے، پہلے ہم اردو میں سوچتے ہیں کہ یہ ایک لمبا درخت ہے، اس کی ترجمہ کیا ہوگا، تو پھر انگریزی میں اس کا ترجمہ سوچ کر، یعنی اردو سے ٹرانسلیٹ کر کے ہم پھر اسے پیش کرتے ہیں. تو جب کہ گورا ہے، ایک انگریز ہے، وہ جب بات کرے گا تو وہ ٹرانسلیشن کا استعمال نہیں کرے گا، وہ سوچ ہی انگلش میں رہا ہے. تو انگلش میں سوچنا نہیں آتا. یہ طریقہ کار ہمیں بولنے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم جب بھی انگلش میں بات کرنے کی کوشش کریں گے، میں جب بھی انگلش میں بات
کرنے کی کوشش کروں گا تو پہلے میں اردو میں بات بناؤں گا، پھر اس کو اردو میں ہی اپنے دماغ میں ٹرانسلیٹ کروں گا اردو سے انگلش میں، اور پھر اس کے بعد بولوں گا، جبکہ گورا ڈائریکٹ انگلش میں سوچتا ہے، انگلش میں بولتا ہے، تو یہ چیز نہیں آتی۔ تو اس میں رولز پہ زیادہ زور ہے، رولز کا جو پریکٹیکل استعمال ہے، پریکٹیکل استعمال پہ بالکل بھی کوئی زور نہیں ہے۔ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں بس ریڈنگ رائٹنگ، جو پریکٹیکلی بول چال میں استعمال ہیں وہ بالکل بھی اس میں نہیں ہوتے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا، سمجھ بھی آئی ہوگی، اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ آپ کے لیے اب کوئی مشکل نہیں رہی ہوگی۔ کتابوں میں بہت تھوڑا تھا، میں نے اس کو مزید کھول کر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ تو انشاءاللہ کل ہم دوسرا ٹیچنگ میتھڈ پڑھیں گے، جو انگلش لینگویج ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ ہم دوسرا پڑھیں گے کل انشاءاللہ، اور پھر اسی طرح یہ ٹاپک بھی بہت جلدی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، بہت شکریہ۔